यहाँ आपको खबर दें, वफाकी वज़ारत आबी और वसाइल ने K4 मनसूबे की मॉनिटरिंग के लिए डायरेक्टर मॉनिटरिंग की सरबराही में मॉनिटरिंग टीम तश्कील दे दी है। इस ज़मन में वफाकी वज़ारत आबी और वसाइल ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर K4 और सेक्रेटरी महकमा आपाशी सिंध को अलग अलग खतूत लिख दिए हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ शकील नाइट से। शकील, बताइएगा। वफाकी वज़ारत आबी और वसाइल ने K4 मनसूबे की मॉनिटरिंग के लिए डायरेक्टर मॉनिटरिंग की सरबराही में मॉनिटरिंग टीम तश्कील दे दी है। इस ज़मन में वफाकी वज़ारत आबी और वसाइल ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर K4 और सेक्रेटरी महकमा आपाशी सिंध को अलग अलग खतूत लिख दिए हैं। वफाकी वज़ारत आबी और वसाइल ने K4 मनसूबे की मॉनिटरिंग के लिए डायरेक्टर मॉनिटरिंग की सरबराही में मॉनिटरिंग टीम तश्कील दे दी है। इस ज़मन में वफाकी वज़ारत आबी और वसाइल ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर K4 और सेक्रेटरी महकमा आपाशी सिंध को अलग अलग खतूत भी लिख दिए हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर K4 और सेक्रेटरी महकमा आपाशी सिंध को अलग अलग खतूत इरसाल कर दिए हैं। K4 मनसूबे की मॉनिटरिंग के लिए डायरेक्टर मॉनिटरिंग की सरबराही में मॉनिटरिंग टीम तश्कील दे दी है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा 5 न्यूज़ शकील नाइट से। शकील, बताइएगा। जी देखें, वफाकी वज़ारत आबी वसाइल ने कराची को जो पानी फराहम करने वाला मनसूबा K4 है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए डायरेक्टर मॉनिटरिंग की सरबराही में मॉनिटरिंग टीम तश्कील दे दी है। इस ज़मीन में वफाकी वज़ारत आबी वसाइल ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर K4 और सेक्रेटरी महकमा आपाशी सिंध को अलग अलग खतूत लिखे। खत्म तरक्याती मनसूबों की मॉनिटरिंग के लिए K4 मनसूबे के पानी की जरूरत है कलरी बगैर फीडर से और सिस्टम के जरिए और किंजर झील से लाई जाती है। उसमें प्लेन सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग और कली बगैर फीडर में जो वहां पर है वो फेज 1 के लिए उसको मुकम्मल करने की तफसीलात मांग ली गई है। वफाकी वज़ारत आबी वसाइल का कहना है कि चूंकि ये कराची का सबसे बड़ा मनसूबा जो मेगा प्रोजेक्ट है, इसलिए उसकी मॉनिटरिंग जरूरी है, वरना अगर मॉनिटरिंग नहीं हो रही तो फिर उसके काम में सुस्त रही है, जिसकी वजह से मनसूबे कम में जो मुकम्मल होने में देर हो रही है, इसलिए इसको किया गया। और ये मॉनिटरिंग टीम हर माह रिपोर्ट देगी, उसको मद्देनजर रखते हुए फंडिंग जारी की जाएगी ताकि इसको स्पीड अप किया जाएगा और इससे ये पाबंद बनाया जाएगा कि जो मनसूबा बर वक्त मुकम्मल हो सके। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की तैयारियां मुकम्मल हो गई। मैचेस के लिए तमाम टीमें पुरजोश हैं, मगर इस बार हुकूमत की किफायतशारी पॉलिसी के बायस स्टेडियम सुनसान रहेंगे। ना तालियों की गूंज, ना नारों का शोर होगा। तमाम मैचेस बगैर शायकीन के खेले जाएंगे। इस पॉलिसी पर शायकीन क्रिकेट का क्या कहना है, जानते हैं सुमन मिर्जा से। सुमन, बताइएगा। सुपर लीग का 11वां मेला सजने को है तैयार, लेकिन शायकीन क्रिकेट रहेंगे इस बार स्टेडियम से बाहर, क्योंकि मैचेस होने जा रहे हैं बगैर शायकीन के। और ये फैसला फैंस पर क्या असर डाल रहा है, आइए इन्हीं से जानते हैं। इंतजार रहता है हमें कि मैचेस वगैरह हो और हम जो है स्टेडियम देखने के लिए जाएं। वैसे भी जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो हुआ है उस वजह से हम जा नहीं पा रहे। दुआ है कि PSL हमारा कामयाब रहे और हम देखने के लिए जाएं। मैच तो हो रहे हैं लेकिन हम स्टेडियम नहीं जा पाएंगे। इस दफ़ा जो है वो हम घर बैठ के मैच देख लेंगे। स्टेडियम में मैचेस देखने का मौका ना मिलने पर फैंस मायूस तो हैं, लेकिन कहते हैं कि यही वक्त है पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान सुपर लीग को सपोर्ट करने का, तो घर रहकर सुपर लीग को कामयाब बनाएंगे। कैमरामैन हसनैन अली के साथ सुमन मिर्जा, चैनल 5 कराची। आगे बढ़े और आपको बताएं, आज इस्लामाबाद के अहकाम पर वफाकी दारुल हुकूमत में जराइम पेशा नासिर और गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर ग्रैंड कॉमिंग सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन थाने लोही भीड़, थाने हमक, थाने किरपा, थाने फुलगरा और थाने रमना के इलाकों में किए गए, जिनकी निगरानी जोनल SPs कर रहे थे। इस ऑपरेशन में लेडीज़ पुलिस भी शरीक हुई और 328 अफराद और 175 घरानों की चेकिंग की गई। सर्च के दौरान 47 दुकानों, 210 मोटरसाइकिलें और 77 गाड़ियों की जांच पड़ताल की गई। मजीद 34 मशकूक अफराद, 12 मोटरसाइकिलें और एक गाड़ी मुतलका थानों में मजीद जांच के लिए मुंतकिल की गई और शहरियों से दरख्वास्त की गई है कि चेकिंग के दौरान पुलिस का ताउन करें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इतला दें। इस्लामाबाद पुलिस शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बना रही है।
چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی نے فوڈ ڈیلیوری پلیٹ فارم فوڈ پانڈا پاکستان کے وفد سے ملاقات کی، جس میں ڈیجیٹل ادائیگیوں، ٹیکس نیٹ کی توسیع اور فوڈ سروس سیکٹر کی رجسٹریشن پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد اور چیئرمین PRA نے صوبہ بھر میں فوڈ انڈسٹری کے آن لائن پلیٹ فارمز کی رجسٹریشن اور ٹیکس نیٹ بڑھانے پر اتفاق کیا۔ اس موقع پر ٹیکس کلچر کے فروغ اور عوامی آگاہی میں مشترکہ اقدامات پر بھی بات ہوئی۔ وفد کے ارکان کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے ٹیکس چوری کی روک تھام اور ریونیو میں اضافہ ممکن ہے، جبکہ ای اکانومی کے فروغ سے کاروباری شفافیت اور صارفین کو سہولت بھی فراہم ہوگی۔ چیئرمین PRA نے کہا کہ کیش لیس اکانومی اور آن لائن سہولت کی فراہمی حکومتی ترجیحات میں شامل ہیں اور فوڈ ڈیلیوری پلیٹ فارمز کے ساتھ اشتراک سے غیر رجسٹرڈ کاروبار کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ عالمی یوم آب کے موقع پر پشاور میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان نے خطاب کیا۔ تقریب لوکل گورننس اسکول پشاور میں منعقد ہوئی، جس میں پانی کے تحفظ، فراہمی اور صفائی کے نظام پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ شفیع جان نے کہا کہ پانی زندگی، صحت عامہ اور پائیدار ترقی کی بنیاد ہے اور محفوظ اور منصفانہ انداز میں اس کی فراہمی یقینی بنانا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خیبر پختونخوا حکومت صاف پانی کی فراہمی کے ضیاع کی روک تھام اور بوسیدہ پائپ لائنز کی تبدیلی کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا سینیٹر امپروومنٹ پروجیکٹ کے تحت 5 شہروں میں پانی کی ترسیل بہتر بنانے اور فلو واٹر میٹرز کی تنصیب جاری ہے۔ شفیع جان نے مزید کہا کہ آئندہ 3 سال میں ہر گھر تک صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جبکہ صفائی اور حافظان صحت کے نظام کو بھی بہتر بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے یونیسیف کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ پائیدار بہتری کے لیے حکومتی اداروں، جامعات اور کمیونٹیز کے درمیان تعاون ناگزیر ہے۔ باڑوں کے نواحی علاقے کے قریب گھوٹکی فیڈر کینال پر 50 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود پل تعمیر نہ ہو سکا۔ علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پل نہ ہونے کی وجہ سے روزمرہ آمد و رفت انتہائی دشوار ہو چکی ہے، جبکہ اسکول جانے والے طلباء و طالبات کو بھی کشتی کے ذریعے کینال عبور کرنا پڑتا ہے۔ مزید تفصیلات امین ظفر سمو کی اس رپورٹ میں۔ اباڑوں کے نواحی علاقے کھمبڑا کے قریب گھوٹکی کے فیڈر پر 50 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی پل تعمیر نہ ہو سکا۔ پل نہ ہونے کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ روز آمد و رفت انتہائی دشوار ہو چکی ہے۔ اسکول جانے والے طلباء و طالب اپنے جانوں کو خطرے میں ڈال کر کشتی کے ذریعے کینال عبور کرنے پر مجبور ہیں، جہاں کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ ہم 50 سال سے جو ہے نا گھوٹکی پیٹر کے پار جو ہے وہ رہ رہے ہیں، مگر کشتی کے ذریعے آر پار کرتے ہیں۔ ہم کھمبڑا میں ہر سہولت موجود ہے، پر ہمارے علاقے میں کوئی سہولت موجود نہیں ہے۔ ہم انتظامیہ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ برائے مہربانی ہمیں ایک پل دی جائے، جیسے ہم کوئی سہولت وغیرہ ہمیں مل سکے۔ یہاں کشتی ہے، ہمیں پل نہ سہولت ہونے کی وجہ سے ہم کشتی پہ سوار ہو کر جاتے ہیں۔ ہمیں سرکار سے مطالبہ ہے کہ ہمیں پل دی جائے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ دہائیوں سے مسلسل مطالبے کے باوجود تاحال کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا، جس پر عوام میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ علاقہ مکینوں نے حکومت سے فوری نوٹس لے کر پل کو تعمیر کا مطالبہ کیا ہے، تاکہ عوام کو درپیش مشکلات کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ کیمرہ مین تاج من بھٹی کے ساتھ امین ظفر سمو، 5 نیوز اباڑو۔ پتوکی کے نواحی علاقے شقم میں ایک نجی کلینک میں نومولود بچے کی مبینہ خرید و فروخت کا انکشاف ہوا ہے۔ سرائے مغل پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے موقع سے شواہد اکٹھے کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کے مطابق کلینک غیر لائسنس یافتہ تھا، جہاں خود کو ڈاکٹر اور نرس ظاہر کرنے والے افراد کام کر رہے تھے۔ حالیہ واقعے میں کلینک کے عملے، جن میں رابعہ، وقاص اور وارث شامل ہیں، ایک نومولود بچے کو 48,000 روپے کے عوض ظفر اقبال اور شمیم بی بی کو فروخت کیا، جبکہ ایک نامعلوم ڈرائیور بھی اس میں شامل تھا۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات اور قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ ملتان میں کمشنر عامر کریم خان نے رات گئے نشتر ہسپتال کا اچانک دورہ کیا اور ایمرجنسی کے مختلف شعبوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے مریضوں کے رش کا جائزہ لیا اور انتظامات کو بہتر بنانے کے لیے فوری ہدایت جاری کی۔
کمشنر نے ایمرجنسی میں زیادہ رش کے باعث نرسز کی تعداد بڑھانے اور ہسپتال میں صفائی کی صورتحال بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے مریضوں اور تیمارداروں سے ملاقات بھی کی اور فراہم کی جانے والی سہولیات اور ادویات کے بارے میں دریافت کیا، جس پر بیشتر افراد نے اطمینان کا اظہار کیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ 3 منزلوں پر 250 مریض زیر علاج ہیں، جبکہ رجسٹریشن کے لیے صرف ایک اہلکار موجود ہے۔ اس پر کمشنر نے فوری طور پر رجسٹریشن اسٹاف بڑھانے کا حکم دیا۔ مزید بتایا گیا کہ ایمرجنسی کی ایک لفٹ 10 اپریل جبکہ دوسری 25 اپریل تک فعال کر دی جائے گی۔ قصور دریائے ستلج میں ممکنہ سیلاب کے خطرے کے پیش نظر ریسکیو کی جانب سے امدادی کارروائیوں کے لیے ہسپتال ہونے والی مرمت اور پینٹنگ کا کام جاری ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری رسپانس دیا جا سکے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے بیورو چیف قصور سجاد انصاری سے۔ سجاد بتائیے گا۔ جی بالکل، محکمہ موسمیات کی جانب سے جو حالیہ سیزن میں جو ہے بارشوں کی جو ہے زیادہ بارشیں ہونے کی جو پیشین گوئی کی گئی ہے، اسی سلسلے میں جو ہے ریسکیو 112 کی جانب سے جو دریائے ستلج پر جو ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے جو ہے وہ جو بوٹس ہیں ان کی ریپیئرنگ کا کام جو ہے نا وہ جاری ہے، مرمت کی جا رہی ہے، ڈینٹنگ اور پینٹنگ جو ہے نا وہ کی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی جو ہے ہنگامی صورتحال سے فوری طور پر رسپانس کیا جائے اور اس سے نپٹا جائے۔ ہم اس وقت موجود ہیں ریسکیو 112 کی ورک شاپ پہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت ڈسٹرکٹ آفیسر جو ہے ریسکیو 112 ڈاکٹر نیر عالم موجود ہیں، ان سے بات مزید کرتے ہیں۔ جی سر بتائیے گا، تیاریاں کی جا رہی ہیں تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال بھی ہم نے ایک بہت بڑا فلڈ ایمرجنسی ڈیل کی ہے، تو اس میں کافی ساری چیزیں جو ہمارے ڈسٹرکٹ تھیں، اس میں خاص طور پہ جو کشتیاں ہیں اور ہمارے جو انجن ہیں ان کی ریپیئر، مینٹیننس اور انجنز کی سروس اور ٹیوننگ وغیرہ کا کام ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ اور جیسے ہی پانی آتا ہے اس کو پھر ہم پریکٹیکلی بھی موک ایکسرسائز کر کے چیک کریں گے۔ اس ایکسرسائز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم جو آنے والا ممکنہ سیلاب ہے اس کی تیاری مکمل کر سکیں۔ جیسے ہم نے پچھلے سال رسپانس کیا تھا فلڈ کے لیے، اس سال انشاءاللہ مزید بہتر کر کے اس فلڈ کو رسپانس کریں۔ جی جیسے آپ نے ڈسٹرکٹ آفیسر ڈاکٹر نیر عالم کی بات سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ممکنہ سیلاب سے نپٹنے کے لیے جو ہے نا وہ امدادی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے جو اس وقت تمام جو بوٹس ہیں، اس کے انجن ہیں، ان کو مکمل طور پر چیک کیا جا رہا ہے۔ ان کا جو مرمتی کام ہے وہ جاری ہے اور جو ہے موک ایکسرسائز بھی کی جائے گی تاکہ جو ہے ممکنہ سیلاب سے پیش نظر جو تمام اقدامات جو ہے نا وہ پہلے کیے جا سکیں اور اگر سیلابی صورتحال بنتی ہے تو اس کو فوری رسپانس جو ہے نا وہ کیا جا سکے۔ جی شکارپور میں چیئرمین میونسپل کمیٹی فیاض محمود شیخ نے پینشن ہولڈرز کے لیے اہم اقدامات کرتے ہوئے نئی اسکیم کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت مجموعی طور پر ہر ماہانہ 15 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس اسکیم کے مطابق 209 پینشنرز میں سے ہر ماہ قرعہ اندازی کے ذریعے 2 افراد کو 5 لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے تاکہ مرحلہ وار تمام پینشنرز کو ادائیگی ممکن ہو سکے۔ اس کے علاوہ 5 لاکھ روپے ماہانہ سینئر پینشنرز کے لیے بھی مختص کیے گئے ہیں۔ چیئرمین کے مطابق ہر ماہ میونسپل کمیٹی کے لان میں پینشنرز کی موجودگی میں شفاف قرعہ اندازی کی جائے گی تاکہ شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے اور کسی قسم کے شکوک و شبہات پیدا نہ ہوں۔ پینشنرز کمیٹی نے رہنماؤں نے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ درینہ مسئلہ تھا جسے حل کر کے چیئرمین نے پینشنرز کا اعتماد بحال کر دیا ہے۔ سالے پٹ کے قریب شیخ برادری اور میریٹا برادری کے درمیان فصل کے تنازع پر جھگڑا پیش آیا، جس کے دوران فائرنگ اور لاٹھیوں کے وار سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق کامران شیخ، گل بہار شیخ اور علی شیخ فائرنگ سے زخمی ہوئے، جبکہ علی نواز شیخ لاٹھیوں کے وار سے زخمی ہوا۔ زخمیوں کو فوری طور پر علاج کے لیے تعلقہ ہسپتال روہڑی منتقل کر دیا گیا۔ سالے پولیس نے بتایا کہ واقعے کے بعد ملوث 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ باقی ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے جاری ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مزید تفتیش جاری ہے اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملتان کے اسپیشل ایجوکیشن اسکول میں کمشنر عامر کریم خان کی سربراہی میں سماعت سے محروم بچوں کی ہیئرنگ ایڈز تقسیم کیے گئے۔ ڈویژنل انتظامیہ کی کوششوں اور ایم ڈی پارکو ارتضیٰ علی قریشی کے تعاون سے شجاع آباد میں 90 ہیئرنگ ایڈز فراہم کیے گئے۔ کمشنر عامر کریم خان کے مطابق ڈویژن بھر میں اسپیشل ایجوکیشن میں زیر تعلیم
30 بچوں کا میڈیکل سروے مکمل کیا گیا، جس میں 460 بچوں کی سماعت بحال ہونے کی امید ظاہر کی گئی ہے۔ ہیئرنگ ایڈ لگنے کے بعد بچے سننے اور بولنے کے قابل ہو سکتے ہیں، جس سے والدین کی خوشی ناقابل بیان ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، جیکب آباد کا موسم انتہائی خوشگوار اور دلکش بنا ہوا ہے۔ آسمان پر کالی گھٹائیں اور گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، جبکہ ہلکی بوندا باندی بھی ہوئی۔ موسم کی اس تبدیلی نے شہریوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دی ہیں۔ مزید جیکب آباد سے تفصیل بتا رہے ہیں عبدالباقی۔ جی بالکل، جیکب آباد میں بھی ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے اور صبح سے ہلکی ہلکی بوندا باندی کے بعد موسم انتہائی خوشگوار اور دلکش ہو گیا ہے، جس کے باعث کچھ روز قبل ہونے والی شدید گرمی اور حبس کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ شہریوں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ شہری موسم کو انجوائے کرنے کے لیے گھروں سے نکل کر تفریح مقامات کا رخ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ اس وقت بھی آسمان پر گہرے بادل موجود ہیں اور اس کے بادلوں کو آسمان نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جو کسی بھی وقت برس سکتے ہیں، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے 31 مارچ تک ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ گرج چمک بارش کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے، جس کے بعد اگر بارشیں ہوتی ہیں تو موسم میں اس سے بھی زیادہ بہتری آ سکتی ہے۔ جی گوجرانوالہ میں امن کمیٹی کی جانب سے پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ پریس کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں تمام مکتبہ فکر کے علماء اکرام موجود تھے۔ کانفرنس میں یہ پیغام دیا گیا کہ سب سے پہلے پاکستان ہے اور ملک کی حفاظت ہر چیز سے مقدم ہے۔ علماء اکرام نے کہا کہ عالمی سطح پر پاکستان کی پالیسی اور حکمت عملی واضح ہے اور پاک فوج کی کوششوں کی بدولت ملک کا وقار اور عزت بڑھ گئی ہے۔ مشرقی اور مغربی سرحدوں پر پاک فوج دہشت گردوں کے لیے مضبوط دیوار ثابت ہو رہی ہے اور تمام مسالک افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور کسی بھی فرد یا گروہ کے لیے اداروں یا ملک کی بدنامی کی گنجائش نہیں ہے۔ علماء اکرام نے فوج پاکستان کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ قوم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی اور سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پالیسیوں کی بھرپور حمایت کی جاتی ہے۔ خانیوال ریلوے اسٹیشن کے قریب کراچی سے لاہور جانے والی قراقرم ایکسپریس کی کمپلین کے باعث ٹرین 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ حادثے کے وقت کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مسافروں کے مطابق حادثہ پاکستان ریلوے ناقص انتظامات کی وجہ سے پیش آیا اور اس کے باوجود متعلقہ افسران فوری طور پر موقع پر نہیں پہنچے، جس کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ عارف والا کا تاریخی گاؤں جمن شاہ اس وقت شدید خطرے کی زد میں ہے، جہاں سیوریج کے گندے پانی کی نے تباہی کی نئی داستان رقم کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں عارف والا سے محمد آصف جوئیہ کی اس رپورٹ میں۔ تحصیل عارف والا کا گنجان آباد ترین قصبہ جمن شاہ میں نکاسی آب کا نظام مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے، جس کے باعث گندا پانی گھروں کی دیواروں کو چاٹ رہا ہے۔ کئی رہائشی مکانات کی چھتیں اور دیواریں اس نیز پر پہنچ چکی ہیں کہ مکین اب خوف کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اہل علاقہ کے مطابق بارہا شکایات کے باوجود انتظامیہ ٹاس سے مس نہیں ہوئی، جس کے نتیجے میں آج کئی خاندان بے گھر ہونے کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ فیبرک کا یہ سیلاب اب انسانی جانوں کے لیے ایک کھلا چیلنج بن چکا ہے۔ ان حال جی ساڈی سمجھ تے یہ کہ انہوں بند کیتا جاوے تے سانو کھالا دتا جاوے جیڑا سانو نظر آندا رہے، ان دا پتہ لگا رہے کہ کوئی خراب ہوئے بند ہوئے چلو اسی صفائی کر سکی ہوں۔ انہیں ناندا اے زمین دے اندر پتہ ہی نہیں لگتا، ادوں پتہ لگا جدو مکان جی بہ گئے، سانو تو پہلے پتہ ہی نہیں لگا۔ تے ان دا تے مہربانی سڑدی ہوئی کیتی جاوے کہ سانو خالی بنا تے دتی جاوے، اسی نو بند کر سارے تسی نال گھر چیک کرو نا جی، 4 گھر نے 3-4 ایدے نے، اگلے نے تقریباً 10-12 گھر جڑے نے نا جی اس پانی دی وجہ تو خراب ہو چکے نے۔ اے ساڈی اس گلی دے 10-12 گھر نے، اس تو بعد جیسے اگے جاؤ نا تسی 10-12-15 گھر اگے انہوں دا نقصان ہو گیا، انہوں دا کھ نہیں بچا، سارے انہوں دے مکان ڈگ پے نے جی۔ اہل علاقہ کا پرزور مطالبہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ضلعی انتظامیہ اس صورتحال کا فوری نوٹس لیں۔ متاثرہ شہریوں کے مطابق اگر نکاسی آب کا مؤثر انتظام اور گرتے ہوئے گھروں کی
مرمت کے لیے ہنگامی اقدامات نہ کیے گئے تو کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی تمام تر ذمہ داری متعلقہ حکام پر ہوگی۔ کیمرہ مین مجاہد مغل کے ساتھ محمد آصف جوہیا، چینل 5 نیوز، عارفال۔ پنڈ ددن خان میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن صحت سب کے لیے کے تحت تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں نئی تعیناتیاں کی گئیں۔ ہسپتال کی رینوویشن اور سہولیات کی بہتری کے ساتھ ساتھ 12 میڈیکل آفیسرز، انکولوجسٹ اور سرجن سمیت 4 اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کو بھی ہسپتال میں تعینات کیا گیا۔ سماجی حلقوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز اور MNA فاروق الطاف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیا۔ سیالکوٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری نبی احمد فراز کی جانب سے وزیر مملکت چودھری ارمغان سبحانی کے اعزاز میں ایک پروقار عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں مختلف سیاسی شخصیات اور شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ وزیر مملکت چودھری ارمغان سبحانی نے خطاب کرتے ہوئے موجودہ حالات میں پاکستان کی اہمیت اور دفاعی مضبوطی پر زور دیا اور مسلم ممالک کو پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ میاں والی میں ڈپٹی کمشنر اسد عباس مقصی نے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن سرگودا کی جانب سے منعقد ہونے والی میٹرک 2026 پارٹ اول اور پارٹ دوم کمپوزٹ امتحانات کے دوران شفافیت اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ضلع کے تمام 68 امتحانی مراکز پر دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ امتحانات 27 مارچ 2026 سے شروع ہو کے 8 مئی 2026 تک جاری رہیں گے۔ محکمانہ کے تحت امتحانی مراکز کی 200 گز حدود میں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ مکمل طور پر ممنوع ہوگا، جبکہ موبائل فونز کا استعمال بھی ہر صورت ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ جلال پور پیروالا کے علاقے میں پائپ کی مرمت کے بعد شہر کو دوبارہ میٹھے پانی کی سپلائی بحال کر دی گئی ہے۔ جلال پور پیروالا کا زمینی پانی کڑوا ہونے کی وجہ سے شہر کو مختلف موضوعات پر میٹھے پانی کی فراہمی کی جاتی ہے، جس کی مین سپلائی لائن موہانہ سندھیلا سے گزرتی ہے۔ عید سے قبل اس لائن میں شگاف پڑنے کے سبب پانی کی فراہمی عارضی طور پر معطل ہو گئی تھی۔ CO نے فوری طور پر ایک ٹیم روانہ کی، جس کی قیادت اقبال اور ساجد خان نے کی۔ ٹیم نے دن رات محنت کر کے پائپ کا شگاف بھر دیا، جس کے بعد شہر کو میٹھے پانی کی سپلائی دوبارہ بحال ہو گئی۔ سکھر کے نیو پنڈ ریلوے کالونی میں غبارہ فروشوں کے گیس سلنڈر کے زوردار دھماکے سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ حادثے میں غبارہ فروش ممتاز علی زخمی ہوا اور اس کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے، جبکہ منیر احمد اور 6 سالہ بچی زخمی ہوئے، جن کی طبیعت بہتر ہے۔ ریسکیو ٹیموں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے زخمیوں کو سول ہسپتال منتقل کیا۔ حادثے کے بعد جگہوں پر شہریوں کا ہجوم جمع ہو گیا اور امدادی سرگرمیاں جاری رہیں۔ پولیس کے مطابق دھماکہ ناقص گیس سلنڈر کی وجہ سے ہوا اور خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ملک بھر کی طرح شہر لاہور میں بھی LPG گیس مافیا کی منمانیاں جاری ہیں، جبکہ لاہور میں بھی گیس کی قلت پیدا ہونے کی وجہ سے شہریوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نعیم انصاری سے۔ نعیم، بتائیے گا۔ جی بالکل ایسے ہی حالیہ جنگی صورتحال کے بعد ملک بھر میں جو ہے LPG گیس کا جو ہے بحران پیدا ہو چکا ہے، اور اسی طرح صورتحال شہر لاہور کی ہے، جبکہ شہر لاہور میں جن دکانداروں کے پاس LPG گیس موجود ہے ان کی جانب سے من مرضی کے ریٹ وصول کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت میں اسسٹنٹ کمشنر شالیمار کے ہمراہ موجود، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، آپ کی تحصیل میں جو LPG مافیا ان کے خلاف کیا حکمت عملی جو ہے اپنائی جا رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل جیو پولیٹکس کی وجہ سے گیس اور جو ہمارے فیول پروڈکٹس ہیں اس میں تھوڑا بحران آیا ہے۔ اس میں ہم نے جس طرح فیول پہ ہم نے کنٹینیوسلی اس کی سپرویژن رکھوا دی ہے، ہم ڈیلی اس کی سٹاک ٹیکنگ کریں، ڈیلی چیکنگ کریں، یہ آپ کو فیلڈ سے پتہ چلا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح جیسی گیس کی شارٹیج آئی ہے تو گیس بیسیکلی ہمارا سول ڈیفنس کے جو DO ہیں ان کا یہ سبجیکٹ بنتا ہے، ان کی ٹیمز کو ڈائریکشن چلی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ
انہیں پیرا کو ان کے ساتھ اٹیچ کیا ہے تاکہ انہیں جس طرح کی فورس کی اسسٹنس ہو وہ ساتھ ساتھ ملتی رہے اور اس پہ ہم قابو پا سکیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نہ اس طرح کی شارٹیج آئے ہماری تحصیل میں اور ڈسٹرکٹ میں اور نہ ہی اس طرح پرائس ہائیک آئے, تو انشاءاللہ اس پہ کنٹرول ہو جائے گا. تو یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی تحصیل میں جو دکاندار شہریوں کے ساتھ لوٹ مار کر رہے ہیں ان کے اوپر جرمانے عائد کریں گے, دکانیں سیل ہوں گی یا پھر FIR ہوں؟ اچھا, اس پہ دیکھیں اگر کوئی ہیبچول اوفینڈر ہے اس پہ تو ہم FIRs دے رہے ہیں. آپ نے ابھی اس وقت میرے پاس ڈیٹا نہیں, لیکن میں تو مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کو ہماری جو پیرا میں پچھلے کچھ 15-20 دن میں FIRs کا ریکارڈ ہے وہ میں آپ کو ہینڈ اوور کرتا کہ کتنے لوگوں پہ ہم نے اس طرح FIRs ہیں وہ ہیبچول اوفینڈرز تھے. اس کے علاوہ فائنز تو کنٹینیوسلی ہو رہے ہیں, کنٹینیوسلی اس طرح ہو رہے ہیں کہ ڈمی شاپنگ کروائی جا رہی ہے, ڈمی شاپنگ کے تھرو انہیں فائنز کیے جا رہے ہیں. بٹ میں کریڈٹ اپنی پیرا ٹیم کو لازمی اس پہ دوں گا کہ ہم نے رمضان میں دیکھا ہو کوئی ایک آئٹم کی صرف اور صرف پرائس ہائیک جاتی تھی. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو سبزیاں تھیں, جو ہمارے پاس یہ چیزیں تھیں, ان کے جو ریٹ سے بڑے کنٹرول رہے ہیں, مارکیٹ میں بھی کنٹرول رہے ہیں. ہمارے سہولت بازار تو اس سے نیچے جا رہے تھے, تو اس پہ الحمدللہ اس پر جو ہمارا رمضان بازار ہے جس طرح ان دنوں میں پرائس چیکنگ میکنزم کام کر رہا تھا ابھی بھی وہ اسی طرح ان پلیس ہے. ہاں جی بالکل, اس وقت میرے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار موجود ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ پیرا کی جانب سے جو LPG مافیا ہے جو شہریوں کے ساتھ لوٹ مار کر رہے ہیں ان کے اوپر متعدد جو ہے کارروائیاں کی گئی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو دکاندار باز نہیں آئیں گے ان کے اوپر کارروائیاں ہونے کے ساتھ ساتھ متعلقہ تھانوں کے اندر FIR کا اندراج بھی کروایا جائے گا. جی ہجرت شاہ مقیم سے پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے نقب زنی کی وارداتوں میں ملوث 2 ملزمان علادتہ اور انتظار کو گرفتار کر لیا. پولیس کے مطابق ملزمان نے شہری دکانوں کو نشانہ بنا کر متعدد چوری کی وارداتیں انجام دی تھی. ان کے قبضے سے 5 لاکھ روپے نقدی, 1 بھینس, 3 بکریاں اور 2 موبائل فونز برآمد کر لیے گئے. دوران تفتیش ملزمان نے نقب زنی کی 27 وارداتوں کا اعتراف کیا ہے, جبکہ مزید تحقیقات جاری ہیں. DPO نے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی اور شہریوں کے جان و مال کی حفاظت یقینی بنایا جائے گا. راولپنڈی میں تھانہ RA بازار پولیس نے چوری اور نقب زنی میں ملوث 2 رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا. پولیس نے کارروائی کے دوران مسروقہ طلائی زیورات مالیتی 2,90,000 روپے, لیپ ٹاپ, موبائل فون اور 15,000 نقدی برآمد کی. زیر حراست افراد قبل از چوری, نقب زنی اور دھوکے کے مقدمات میں ملوث اور ریکارڈ یافتہ بھی ہیں. SP پوٹھوار سردار بابر ممتاز خان نے بتایا کہ ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ عدالت میں پیش کیا جائے گا اور شہریوں کی جان و مال پر حملہ کرنے والے قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے. لاہور میں ڈپٹی کمشنر محمد علی اعجاز کی زیر نگرانی سبزی منڈی میں اشیاء ضروریہ کی سپلائی اور نیلامی کے عمل کی سخت مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. ضلع انتظامیہ کے مطابق منڈی میں 142 گاڑیوں کے ذریعے سبزیاں اور دیگر اشیاء پہنچائی گئیں, جبکہ اسسٹنٹ کمشنر اور پرائس کنٹرول میجسٹریٹ نے نیلامی کے عمل کو شفاف بنانے کے موقع پر موجود رہ کر نگرانی کی. اعداد و شمار کے مطابق منڈی میں ٹماٹر کے 66, آلو کے 47 اور پیاز کے 29 ٹرک پہنچے, جس کے باعث ٹماٹر کی قیمت میں 5 روپے فی کلو کمی ریکارڈ کی گئی. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اشیاء ضرورہ کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے اور طلب و عرض کے توازن میں بہتری آ رہی ہے. ڈپٹی کمشنر محمد علی اعجاز نے ہدایت کی ہے کہ سرکاری نرخ نامے پر ہر صورت عمل درآمد یقینی بنایا جائے اور نیلامی کے عمل کو مکمل شفاف رکھا جائے. انہوں نے ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی مہنگائی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ منڈی اور مارکیٹ میں افسران اپنی موجودگی یقینی بنائیں. ڈپٹی کمشنر کے مطابق مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی, جبکہ ضلع انتظامیہ مارکیٹ کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے. فرنٹیئر کور KP نارتھ نے قلعہ ہلاسار پشاور میں گرینڈ خیبر جرگے کا انعقاد کیا, جس میں قبائلی ضلع خیبر کے 114 ملک اور مشران نے شرکت کی. اس موقع پر چیف سیکریٹری اور IGFC کے KP نارتھ نے بھی شرکت کی. چیف سیکریٹری نے کہا کہ قبائل کے ساتھ مسلسل مشاورت سے تمام مسائل حل کیے جائیں گے اور 13 میدان میں پولیس CTD اسپیشل برانچ کی صلاحیت بڑھانے کے ساتھ ساتھ ترقیاتی منصوبے بھی جلد شروع کیے جائیں گے, جن میں سڑکوں کی تعمیر, زرعی ترقی, پانی کی فراہمی اور سولرائزیشن شامل ہیں.
عید الفطر کے دوران لاہور میں خاتون سمیت 4 افراد فالج کے خطرناک حملے کا شکار ہوئے، تاہم بروقت طبی امداد نے ان کی زندگیاں بچا لیں۔ سروسز ہسپتال کے ایمرجنسی اسٹروک مینجمنٹ سینٹر میں مریضوں کو فوری منتقل کیا گیا، جہاں نیورو فزیشن ٹیم نے بغیر تاخیر علاج کا آغاز کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اسٹروک مینجمنٹ پروگرام کے تحت مریضوں کو مہنگا TNK انجیکشن فراہم کیا گیا، جس سے چند ہی گھنٹوں میں مریض فالج کے شدید اثرات سے باہر آ گئے۔ لاہور نشتر کالونی میں کمسن بچی سے ہونے والے افسوسناک واقعے کے بعد صوبائی وزیر برائے انسانی حقوق ہنا پرویز بٹ نے متاثرہ بچی کے گھر کا دورہ کیا۔ ہنا پرویز بٹ نے متاثرہ بچی اور اس کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور مکمل ہمدردی کے ساتھ ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا، جس نے ابتدائی تفتیش کا جرم کا اعتراف کر لیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ وزیر برائے انسانی حقوق نے کہا کہ معصوم بچوں کے خلاف ایسے جرائم کسی صورت برداشت نہیں کیے جا سکتے اور ایسے درندہ صفت عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان سے پاکستان میں کویت کے سفیر ناصر عبد الرحمان جسم نے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعاون اور سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں سیکریٹری صنعت سیف انجم، سیکریٹری تجارت جواد پال اور نیشنل لاجسٹک کمپنی کے DG میجر جنرل فاروق شہزاد راؤ بھی موجود تھے۔ ہارون اختر خان نے کہا کہ کویت پاکستان کا برادر ملک ہے اور دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں خطے میں امن کے لیے اقدامات جاری ہیں، جبکہ خلیجی ممالک کو اضافی خوراک کی برآمد کے لیے خصوصی کمیٹیاں بھی تشکیل دی جا چکی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور کویت کے درمیان بزنس ٹو بزنس روابط، سرمایہ کاری اور برآمدات کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنٹی کو گورنر ہاؤس پشاور میں ریڈیو پاکستان پشاور کے تاریخی کردار اور نشریاتی خدمات کے حوالے سے محکمانہ بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر اسٹیشن ڈائریکٹر طفیل احمد اور سینئر پروڈیوسر سردار اعظم خان نے گورنر کو ریڈیو پاکستان پشاور کی بنیادی نشریات اور خدمات کے بارے میں آگاہ کیا۔ بتایا گیا کہ ریڈیو پاکستان پشاور کی بنیاد 6 مارچ 1935 کو رکھی گئی تھی اور 28 اپریل 1985 سے مستقل عمارت سے روزانہ 16 گھنٹے نشریات کی جا رہی ہیں۔ راولپنڈی میں ڈریم ہاؤس آرفن ایج کا باقاعدہ افتتاح صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور رمیش سنگھ نے کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یتیم اور بے سہارا افراد کی مدد کرنا اصل عبادت ہے اور خدمت خلق ہی انسانیت کی معراج ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف پسے ہوئے طبقات کی آواز ہیں، جبکہ خواتین کو بااختیار بنانا اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ارد گرد موجود ضرورت مند افراد کا خیال رکھیں اور معاشرے کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں۔ رمیش سنگھ نے اس بات پر زور دیا کہ ملکی اور سماجی ترقی کے لیے تمام طبقات کو مل کر کام کرنا ہوگا، جبکہ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے بھارت میں اقلیتوں کی صورتحال پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہاں اقلیتیں محفوظ نہیں۔ صوبائی وزیر نے کرشنا مندر راولپنڈی کا دورہ کیا، جہاں ہندو برادری نے مندر کی مرمت سے متعلق تجاویز پیش کی۔ وزیر نے تزئین و آرائش کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے حویلی سبحان سنگھ کا بھی دورہ کیا، جہاں جاری ترقیاتی کاموں پر بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ اور انسداد منشیات محسن نقوی نے اینٹی نارکوٹکس فورس ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور زیر تعمیر نیشنل کاؤنٹر نارکوٹکس کوارڈینیشن سینٹر کا معائنہ کیا۔ وزیر داخلہ نے ANF ہیڈ کوارٹر میں اہم اجلاس کی صدارت کی، جس میں نئی نسل کو منشیات سے بچانے اور ہر سطح پر بھرپور کریک ڈاؤن جاری رکھنے پر زور دیا گیا۔ انہوں نے تعلیمی اداروں میں آگاہی مہم کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت بھی کی۔
اجلاس میں ANF کی حالیہ کامیاب کارروائیاں اور کم وسائل کے باوجود مؤثر آپریشنز کی تعریف کی گئی اور حال ہی میں شہید ہونے والے 6 اہلکار کی بلندی درجات کے لیے دعا بھی کی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ منشیات کے جرائم میں سزا کی شرح 82% تک پہنچ گئی ہے۔ 22 ملکی اور 9 غیر ملکی ڈرگ ٹیرفن آرگنائزیشن کو توڑا گیا۔ پنجاب پولیس نے اینٹی کائٹ فلائنگ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھا ہوا ہے، جس کے تحت صوبہ بھر میں سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق رواں سال لاہور سمیت پورے صوبے میں انسداد پتنگ بازی ایکٹ کے خلاف ورزی پر 6,500 ملزمان گرفتار کیے گئے اور 6,221 مقدمات درج کیے گئے۔ ساتھ ہی 4,30,875 پتنگیں اور 11,143 ڈور چرخیاں برآمد کی گئیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں 2,490 ملزمان گرفتار اور 2,363 مقدمات درج کیے جا چکے ہیں، جبکہ 1,07,554 پتنگیں اور 3,328 ڈور چرخیاں برآمد ہوئیں۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم نے کہا کہ صوبہ بھر میں کسی بھی مقام پر پتنگ بازی ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ ملکہ کوہسار مری میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث موسم مزید سرد ہو گیا۔ بارش، ٹھنڈی ہوائیں اور بادلوں نے مری کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جبکہ سیاحوں کی بڑی تعداد ہوٹلوں اور ریسٹ ہاؤسز میں قیام پذیر ہو کر خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ بارش کے باعث درجہ حرارت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے اور پہاڑی علاقوں میں سردی کی شدت بڑھ گئی ہے۔ سیاح گرم مشروبات کے ساتھ دھند آلود مناظر کا لطف اٹھا رہے ہیں، جبکہ مختلف مقامات پر ہلکی دھند بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مری اور گرد و نواح میں مزید بارش کا امکان ہے، جس کے باعث موسم سرد رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ سیاحوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ موسمی صورتحال کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ PSL 11 کے آج میچ لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں آمنے سامنے ہوں گے۔ اس حوالے سے ٹریفک پولیس نے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ لاہور میں میچ کے سلسلے میں تقریباً 900 ٹریفک اہلکار ڈیوٹی پر مامور ہوں گے، جبکہ CTO لاہور کے مطابق اسٹیڈیم کے اطراف میں رانگ پارکنگ کی اجازت نہیں ہوگی۔ 4 لفٹر بریک ڈاؤنز بھی ہر وقت تیار رہیں گے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اراضی کی خرید و فروخت کے عمل میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے قوانین کی تیاری کا عمل شروع ہو گیا۔ صوبائی وزیر برائے ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت بورڈ آف ریونیو میں اہم اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پہلے مرحلے میں لاہور میں پراپرٹی فائلنگ سسٹم کو ختم کیا جائے گا۔ اب کسی بھی پلاٹ کی خرید و فروخت ہاؤسنگ اسکیمز مینجمنٹ سسٹم سے منسلک ہوگی، جس سے شفافیت ممکن ہوگی۔ LDA قوانین میں ترمیم پر کمیٹی کو تفصیلی بریفنگ دی گئی اور DG LDA کے اقدامات کی تعریف کی گئی۔ لوکل گورنمنٹ اور دیگر اداروں کو بھی قوانین میں ترمیم کی ہدایت کی گئی ہے اور اگلے مرحلے میں دیگر اضلاع تک یہ نظام توسیع پائے گا۔ صوبائی وزیر بلال یاسین نے بتایا کہ 90 روز میں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے NOCs جاری کیے جائیں گے اور اصلاحاتی عمل نافذ کیا جائے گا۔ انہوں نے ادارہ جاتی فریم ورک کو 7 دن میں مکمل کر کے حتمی سفارشات جمع کروانے کی ہدایت بھی کی ہے۔ کراچی میں PSL سیزن 11 کا انعقاد۔ تمام میچز حکومت پاکستان کی قومی کفایت شاری پالیسی کے مطابق ہوں گے۔ شائقین کو میچ دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حکومت کی جانب سے کھلاڑیوں کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں نمائندہ 5 نیوز شائستہ زیدی سے۔ شائستہ بتائیے گا۔
आज मैचेस का आगाज़ हो रहा है। आज लाहौर में पहला मैच खेला जाएगा, जबकि कराची नेशनल स्टेडियम में जो है 8 तारीख को मैचेस शुरू होंगे। दिन और रात के औकात में यहाँ मैचेस खेले जाएंगे। यहाँ पे इस वक्त नेशनल स्टेडियम में जो है काम भी जारी है। इसके अलावा दूसरी जानिब अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों की जानिब से जो है सिक्योरिटी इजलास जो है वो मुनक्किद किए जा रहे हैं। कमिश्नर कराची की जानिब से भी हिदायत जारी की गई हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी DIG ट्रैफिक ने हिदायत जारी की हैं कि मैच के औकात में पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर भी नज़र रखी जा सके, ताकि फुल प्रूफ इंतजाम जो हैं वो किए जा सकें और गैर मुल्की जो प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, वो पुरसकून माहौल के अंदर मैचेस को खेल सकें और पाया तकमील तक पहुंचा सकें इस PSL के मैचेस को। दूसरी जानिब मैं आपको बताती चलूँ कि सिक्योरिटी के जो है मुकम्मल इंतजामात के लिए जो है मुख्तलिफ इदारे जो हैं अपनी हर सतह पर जो इजलास वो जारी रखे हुए हैं, ताकि इस मैचेस को जो है सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जा सके। इसके अलावा जो है नेशनल स्टेडियम के बाहर भी सिक्योरिटी पे जो है एहलकार तैनात रहेंगे, ताकि किसी भी तरह का नाखुशगवार वाक़या जो वो पेश ना आ सके। साथ ही जो है हेल्थ की यहाँ पे पूरा इंतज़ाम भी मौजूद होगा, हेल्थ की टीमें भी मौजूद होंगी, साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी मौजूद रहेंगी, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। इसके अलावा सिक्योरिटी इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे और पुलिस की जानिब से भी सिक्योरिटी सख्त की जाएगी, ताकि मैचेस के दौरान किसी भी तरह का कोई भी वाक़या पेश आने से जो है वो बचा जा सके। इसके अलावा शायकीन की अगर बात की जाए तो शायकीन को अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, जबकि जो मीडिया के नुमाइंदे होंगे उनको कवरेज की इजाज़त होगी और टीमें सिर्फ अंदर जो 2 टीमें मैचेस खेलेंगी सिर्फ उनको अंदर जाने की इजाज़त होगी। शायकीन में से कोई भी अंदर जाकर मैच नहीं देख सकेगा, जबकि स्टेडियम के बाहर शायकीन को इजाज़त दी गई है जो बाहर से खड़े होकर इस मैच को महसूस कर सकेंगे, लेकिन उनको अंदर जाके देखने की इजाज़त नहीं होगी, ताकि मैचेस को फुल प्रूफ जो है किया जा सके सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के साथ, जिसको पाया तकमील तक पहुंचाया जा सके, ताकि बाहर से आने वाले खिलाड़ियों को सिक्योरिटी फराहम की जाए। साथ ही हमारे जितने भी इदारे हैं इस वक्त भी हर सतह पर, आला सतह पर इजलास उनके किए जा रहे हैं, ताकि मैच के दौरान सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल किए जा सकें और सख्त सिक्योरिटी के हिसार के अंदर प्लेयर जो हैं वो इस मैच को, इस PSL के टूर्नामेंट को पाया तकमील तक पहुंचा सकें। जी।